साथ में खड़े हैं। यकीनन आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ में मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि बहुत हो गया है कि हमने आज तक कभी कांग्रेस को, कभी राष्ट्रवादी को, कभी समाजवादी को, जितने पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर अपने चेहरों पर आई है, उन सबको हमने आजमाया है। लेकिन एक मर्तबा आप अपनी जमात, कलमे वालों की जमात, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों की जमात का साथ, क्योंकि आज ये बेदारी न सिर्फ शहादा में है, न नंदुरबार में है, ना के मालेगांव में है, ना के रियासत महाराष्ट्र में है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के अंदर आज दलितों और मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि हिंदुस्तान में अगर हमारी कोई सियासी जमात है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है, और अगर हिंदुस्तान में अगर हमारा कोई लीडर है तो अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी है। इसकी वजह क्या है मेरे भाई? इसकी वजह को समझो कि जो लोग खिदमत खल्क का जज्बा रखकर रज़ा-ए-इलाही के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी मोहब्बतों को दिलों में डालता है। और यही वजह है कि आज अगर ये अवाम यहाँ पर इतने बारिश के बावजूद खड़ी है तो उसकी वजह यही है कि अल्लाह ने दिलों में मोहब्बत डाली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन से हिंदुस्तान की सियासत में एक ऐसा काम लेने जा रहा है जो बरस से हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसकी जरूरत थी, यहाँ के दलितों को उसकी जरूरत थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के तमाम देशों में, तमाम रियासतों में, तमाम शहरों में अपने पूरी शाहताब के साथ में घूम रही है और उतनी मकबूलियत मिल रही है जिसको देखकर कांग्रेस के जर खरीद गुलाम, राष्ट्रवादी के जर खरीद गुलाम रो रहे हैं। और ये भी देख लेना कि मेरे जाने के बाद में, मजलिस के जलसे के खात्मे के बाद में फिर आपके पास का वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का लीडर जो दल बदल कर सत्ता को हाथ में रखना चाहता है, जो मुसलमानों के वोटों की भीख पर इख्तियार में आता है, लेकिन जब मुसलमानों पर कोई आफत आती है, मुसलमान फसाद में उसको याद करते हैं तो अपना वोट स्विच ऑफ कर बैठ जाता है। यह है, लेकिन आज आपको समझने की जरूरत है, शादा के गयूर मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे लोग इख्तियार में आए और किस तरीके से हमारे वोटों का इस्तेमाल हुआ, मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, दलितों का इस्तेमाल हुआ। आज मेरे भाई मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आप तमाम के शहर में अगर यहाँ पर आई है तो हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान में इंतशारात खत्म हो, मुत्तहिद हो, इत्तेहाद को कायम करें और अपने इत्तेहाद के जरिए से हिंदुस्तान की तमाम ऐवानों में आप अपने नुमाइंदों को अपने दर्द को बयान करने के लिए वहां पर भेजें। ये मजलिस का मकसद है, यही मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सियासी मकसद है कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने तेलंगाना के बाद में महाराष्ट्र में कदम रखा, महाराष्ट्र में अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया। अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में कदम रखा, उत्तर प्रदेश में अल्लाह ने कामयाबी से हमकिनार किया। इसकी वजह क्या है मेरे भाई? इसकी वजह यही है कि आज अल्लाह के फजल से आपके हमारे भाई बैरिस्टर शौकीन ओवैसी साहब मुसलमानों के गम की, उनके दर्द की, उनके एहसासात की तर्जुमानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत पार्लियामेंट, हिंदुस्तान की अदालत पार्लियामेंट के अंदर उस ऐवान में, दिल्ली के ऐवान में आपके और मेरे मसाइल को लेकर खड़े होते हैं। आज यही वजह है क्योंकि हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमने जिन लोगों को अपना
اپنا مسیحا، اپنا ہمدرد، اپنے غم کی عکاسی کے لیے اپنی آواز بنا کر ایوان پارلیمنٹ سے لے کر اسمبلی اور ایوان اسمبلی سے لے کر بلدیہ اور پنچایت میں بھیجا. لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہمارے حق میں وہاں پر آواز اٹھاتے ہیں. ارے یہی وجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین نے لوک سبھا کے انتخابات میں جب حصہ نہیں لیا تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ فرقہ پرستہ کا اقتدار میں آئے. لیکن یہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی کی حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے بڑے لمبے چوڑے وعدے انہوں نے کیے، ہر بات کی، ایجنڈے تیار ہوئے. سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب کے سب نے ان کا ساتھ دیا اور اپنے ایجنڈے میں وہ لوگ آگے بڑھتے رہے. اور کیا کچھ نہیں کہا تھا، کہا کہ ہم اس ملک سے غربت کا خاتمہ کریں گے، کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد جب نریندر مودی دلی کی گدی پر بیٹھیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، کالے دھن کو واپس لایا جائے گا، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، یہاں پر سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہوگا، تمام سماجوں کو ساتھ میں لے کر ہم چلیں گے. اور اس کے بعد میں تمام لمبے چوڑے دعوے کریں گے. دعوے کیے گئے، لیکن آپ بتلائیے کہ اس ملک ہندوستان میں بی جے پی کے آنے کے بعد غربت کا خاتمہ ہوا؟ اس ملک کی اکانومی گھٹی یا بڑھی؟ کیا اس ملک میں کسی کا فائدہ ہوا؟ یا جو وعدہ بی جے پی نے کیا تھا کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئیں گے، تو میرا دعویٰ ہے یہ جلسے میں کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ بی جے پی گورنمنٹ کے جو وعدے کیے تھے اس وعدے کے تحت کسی ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے آئے. ہاں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس کہہ کر اقتدار میں آئے، لیکن میں سمجھتا ہوں سوائے بابا رام دیو کے کسی کا وکاس نہیں ہوا، نہ کسی کا ساتھ ہوا. اور جب میڈیا کے لوگ اور عوام، یہ جنتا جا کر سوال کرتی ہے کہ مودی جی آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے، بلند بانگ لوگوں کے سامنے آ کر اشتہارات کے ذریعے سے کہا کہ ہم کالا دھن واپس لائیں گے، کرپشن کا خاتمہ ہوگا، مہنگائی ختم ہوگی، غربت کا خاتمہ ہوگا، سب کا ساتھ ہوگا، سب کا وکاس ہوگا. جب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہیں تو اپنی گردن کو منہ موڑ کر انہی کے سانسد عوام کی نظروں کو فرقہ پرستی کی طرف لے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لو جہاد کے بارے میں، کوئی کہتا ہے کہ گھر واپسی کے بارے میں، کوئی کہتا ہے کہ سیمانچل کے بارے میں، تو کوئی ان کا سانسد کہتا ہے کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا ہوگا، کوئی ان کا راشٹریہ تک کہتا ہے بہار کے انتخابات میں کہ اگر مسلمان بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے تو پاکستان کو بھیج. کوئی کہتا ہے زیادہ بچے پیدا کرنا پڑے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن عوام اس ہندوستان کی، اس ملک کی عوام بیوقوف نہیں ہے. انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے اقتدار کو دیکھا، آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد میں کس طریقے سے ہندوستان میں فرقہ پرستی میں اضافہ ہوا، اس چیز کو بھی دیکھا. ارے ہندوستان کی عوام، خاص طور سے مسلمان اور دلت، پچھلے 70 سال سے کانگریس کا ساتھ دیتے ہوئے آئے. کہا کہ کانگریس کی حکومت میں ہماری زندگیوں میں خوشحالی آئی، کانگریس کی حکومت میں ہمارے نسلوں کے زندگیوں میں تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے مواقع آئے. یہی کانگریس کی حکومت 70 سال سے تھی اور انہی کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ آج بی جے پی اقتدار میں ہے. لیکن آج یہ لوگ جو بی جے پی اور شیو سینا، بی جے پی شیو سینا کہہ کر جو ڈراتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ووٹ ان کے باپ کی جاگیر ہے اور ان کے ووٹ لیتے چلے جاتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ اب آپ
پاس میں ایک بہترین لاحق عمل ہے۔ اب آپ کے سامنے کبھی ان کے پاس سے ہٹے تو وہ، ان کے پاس سے ہٹے تو یہ نہیں، نہ خونی پنجہ ہوگا، نہ کمر ہوگا، نہ تیر کمان ہوگا، نہ ہماری زندگیوں کے اوقات کو خراب کرنے والی وہ بنگڑی ہوگی، بلکہ آپ کے سامنے آپ کی پستی سے اونچائی کی طرف جانے والی آپ کی پتنگ ہوگی۔ اس پتنگ کو اتنا لہرانا ہے، اتنا اڑانا ہے کہ ہر ایک کی زبان پہ پتنگ بھی پتنگ رہے، اور آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں بڑی سمجھ بوجھ کا آپ لوگوں کو مظاہرہ کرتے ہیں، مجلس کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائی، جلسے تو ہوتے ہیں، تقریر بھی ہوتی ہے، نعرے تکبیر کے، اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے جاتے ہیں، اور تالیاں بھی بجتی ہے، لیکن مسلمان صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں کرتے، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب رام نومی میں شہادہ کے اندر جب یہ فرقہ پرست ہندوتوا کے لوگ تلوار بازی کرتے ہوئے ہتھیاروں کے ساتھ لہراتے ہوئے جا رہے تھے، کسی ایک راشٹروادی کے یا کسی ایک کانگریس کے سرخرید غلام نے آواز نہیں اٹھائی۔ اگر مجلس سے آواز اٹھاتی ہے تو مجلس کے ہاتھ میں نوٹس تھما دی جاتا ہے، مجلس ان کے خلاف میں آگے بڑھی، رام نومی میں کام کرتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں تو مجلس پہ الزام لگاتے ہیں تاکہ ہمارے ورکروں کو، ہمارے صدر کو یہاں پر خاموش کیا جائے۔ یہ کام کوئی اور نہیں کر رہا ہے میرے پیارے مسلمانوں، یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو برسا برس سے جن کھادی والے کو تم نے چن کے دیا ہے، یہ کھادی پہن کر یہ خاکی والوں سے یہ کام لے رہے ہیں، یہ کام لے رہے ہیں، لیکن اب آپ لوگوں کو متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہوگا۔ مجلس آپ کی اپنی جماعت ہے، اور جو کام مجلس نے کیا ہے الحمدللہ ہندوستان کی کسی سیاسی پارٹی نے وہ کام نہیں کیا۔ ہمارے پاس میں کام ہے، ہمارے پاس میں پروگرام ہے، ہمارے پاس میں مسلمانوں دلتوں کی زندگیوں میں کس طریقے سے ہم ترقی لائے وہ بھی کاش ہے، لیکن کاش کہ آج شہادہ کے لوگوں میں بات کو سمجھ پائے، کاش کہ تمہاری زندگیوں میں تبدیل لانے کے لیے وہ تبدیلی آ جائے، وہ بیداری آ جائے جو حیدرآباد کے، تلنگانہ کے، ناندیڑ کے مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ کاش کہ تم میری بات کو سمجھ جاؤ، اے میرے شہداء کے غیور مسلمانوں، کہ کس طریقے سے شہادہ میں فساد برپا کر کر ایک یہاں پر ظلم کی داستانوں کو لکھا گیا، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، نوجوانوں کو اٹھا کر لا کر مارا گیا، تو یہاں پر پورا کا پورا شہداء پولیس کی گرفت سے بچنے کے لیے ڈر کر یہاں سے وہ بیچارے حمل و نقل کرنے پر مجبور ہو۔ ارے کوئی ایک تو آواز اٹھانے والا ہوتا، لیکن کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کے صدر کی طرف سے، ان کے ایم ایل اے کی طرف سے ان کو روکا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مجلس اتحاد المسلمین بے باکی کے ساتھ میں آ کر آپ کے کھندے سے کھندا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے۔ کاش کہ آپ تمام کی زندگیوں کے اندر وہ بیداری آ جائے کہ کس طریقے سے ہم کو اپنا اگلا مقام، اپنی اگلی منزل کو طے کرنا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے شہداء کے غیور مسلمانوں، اے ہندوستان کے غیور مسلمانوں، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ۔ یہ وقت مسلکوں میں، مکتبوں میں، فکروں میں بٹنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہم کو متحد ہونے کا ہے۔ میرے بھائی، ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ ہم مسلکوں میں پڑھ کر
ہم ان مسائل میں پڑھ کر ایک دوسرے مسلمان کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اصلی دشمن کیا ہے، کون ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے منصب مقصد کو بھول کر آج اغیار کی چوکھٹوں پر ان کے دروازے پر کھڑے۔ کیا وجہ ہے کہ جس قوم کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو دوسروں کی رہنمائی کے لیے، دوسروں کی رہبری کے لیے، لیکن آج ہم کو اپنے مسائل کو کافروں کے دروازوں پر لے جانا پڑتا ہے، اپنی پریشانیوں کو اغیار کے دروازوں پر لے جانا پڑتا ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کو لے کر ان کے دروازوں پر خرچہ گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے تک وہاں پر ٹھہر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑا، ہم نمازوں سے دور، ہم دین سے دور، اللہ کے احکامات سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، اور اسی کی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ پریشان ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں خوشحالی آئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی صحیح راستے پر گزرے، تو یاد رکھو مسلمانوں، علماء کی صحبت کو اختیار کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، دین کو اختیار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، اور آپس میں اتحاد کرو، آپس میں اتحاد قائم کرو، کیونکہ بارہا ہم کو اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ جب بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، ایک اکیلا شخص آدمی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اللہ نے اس پر اتنا اجر و ثواب نہیں رکھا جو جماعت میں رکھا ہے۔ جماعت میں طاقت رکھی ہے، اجتماعیت میں قوت ہے، طاقت ہے، اس طاقت کو پہچان لیں۔ آج یہی تو ہو رہا ہے کہ ہم کو سوچی سمجھی سازش کے تحت سنیت کے نام پر، بریلیت کے نام پر، دیوبندیت کے نام پر، ہم کو تبلیغی کے نام پر، جماعت اسلامی کے نام پر، اہل حدیثی کے نام پر بار دیا گیا۔ کئیوں کوٹی کے ماننے والے اپنے ایجنڈے پر ایک ہیں، لیکن ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کعبہ کو ماننے والے، ایک دین اسلام کو ماننے والے، جس کا رب ایک ہے اس کو ماننے والے، ایک کلمے کے پڑھنے والے، مسجد میں جا کر اللہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، آخر ہم تو کیا ہو گیا؟ میرے ان جملوں کو سمجھو، کیونکہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سبوں میں اپنی اتحاد کو قائم کریں، ورنہ جس کے دل میں جو آ رہا ہے مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچ چکے ہیں، مسلمان منتشر ہو چکے ہیں، مسلمان انتشار کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم متحد ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ایک طاقت بنو، ایک قوم بنو، اور واحد میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی سب سے بڑی دولت ایمان کی وہ دولت ہے میرے پیارے مسلمانوں، کہ جب تک اس دنیا میں ایک کلمے والا، ایک اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، کہ دنیا باقی رہے گی، اس کا وجود باقی رہے گا، اس کی کائنات۔ یہ بارش وقت پر ہوگی، چاند بھی نکلے گا، سورج بھی نکلے گا، دنیا کا سارا نظام جب تک چلے گا، جب تک اس دنیا کے اندر مسلمان باقی رہے گا۔ لیکن آج ہماری حیثیت کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، آج ہم اپنی طاقت کو سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے الحمدللہ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے اپنی طاقت کو سمجھا، حیدرآباد کے غیور مسلمانوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے سے اپنے قائدین جو غیور ہیں وہ اپنے قائدین کو آگے بڑھاتے رہے، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ہندوستان میں اگر فرقہ پرست بی جے پی، شیو سینا، کانگریس، راشٹروادی کا اگر کوئی سوال ہوتا ہے یا مسلمانوں کی دلالاری کرنے کے لیے کوئی
کوئی بیان دیا جاتا ہے، چاہے توگڑیا ہو کہ ٹھاکرے ہو کہ ساکشی ہو کہ پھر آدتیہ ناتھ یوگی ہو کہ سادگی ہو، چاہے کوئی بھی کہے، میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، کیا کانگریس کا کوئی مسلمان اس کا جواب دیتا؟ لیکن الحمدللہ پہلے بہت کہتے تھے توگڑیا، سدرشن، موہن بھاگوت، یہ ساکشی مہاراج، لیکن جب سے دو حیدرآباد کے دولہے بھائی بولنے لگے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جتنے لوگ چھپ کر میرا بیان اگر سن بھی رہے ہوں گے راشٹروادی اور کانگریس والے، تو میرا دعویٰ ہے کہ موبائل میں ان کی بھی اکبر صاحب کے اسد صاحب کی کلپ یا فوٹو تو ضرور ہوگی، اور چاہے وہ مسلمان راشٹروادی میں رہو، کانگریس میں رہو، کسی پارٹی میں رہو، جب دیکھتا ہے تو بولتا نہیں بھائی یہ تو صحیح بول رہے، یہ زبان وہ اللہ نے وہ بے باکی ہمارے قائدین کو دی ہے۔ کتنی زبانیں اٹھی، بہت بولے، کوئی جواب نہیں دیتا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اب مجلس اتحاد المسلمین جواب دے رہی ہے۔ بہت توگڑیا کا بیان آتا، ٹھاکرے کا بیان آتا، کبھی یہ خاکی چڈی والوں کا بیان آتا، اور آج کا واقعہ بتاؤں، آج کا واقعہ شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے بابا کے قوم مہاتما گاندھی کے جینتی کے موقع، آج گاندھی جینتی ہے، گاندھی جینتی کے موقع پر اتر پردیش کے میرٹھ میں برہمپوری کے علاقے سے لے کر آئی ہوئی نتھورام گوڈسے کی اس مورتی کو قائم کر کر ہندو مہا سبھا کے لوگوں نے کہا کہ ہم گاندھی وادی نہیں ہیں، ہم نتھورام گوڈسے کو ماننے والے ہیں۔ اس ملک کو کدھر لے جانے کی کوشش ہے ان لوگوں کی؟ یہ لوگوں کا خواب ہے کہ فرقہ پرستی کا ماحول اس ملک میں بنا کر ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑا کر اس ملک میں ہندوتوا کو قائم کریں گے، اس ملک کے اندر ہندو راشٹر کو بنائیں گے، ہندو راشٹر کو قائم کریں گے۔ ارے نادانوں کی دنیا میں جینے والوں، احمقوں، اپنے خوابوں سے بیدار ہو جاؤ۔ وہ اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جب تک امبیڈکر وادی ہے، جب تک مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہم تب تک اس ملک کو ہندو راشٹر نہیں بننے دیں گے۔ بہت خواب دیکھ رہے ہیں، ہندو مہا سبھا، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، بی جے پی، سب کے سب خواب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشٹر بنا دیں گے۔ ارے بھائی، یہی دو شیر ہیں حیدرآباد کے جنہوں نے بار بار خاکی چڈی بول کر پینٹ پہنا دیے ان کو۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا میرے پیارے مسلمانوں کہ آپ کا اتحاد ہی آپ کی طاقت ہے، آپ کا اتحاد ہی مجلس کی طاقت ہے، آپ کا اتحاد ہی ملت کی طاقت ہے۔ اور ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم غلام بن کر رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم ایک زندہ دل قوم ہے، زندہ زمین قوم ہے۔ یاد رکھو، ہم وہ قوم ہے جو جد و جہد کر کے آگے بڑھتی ہے، ہم وہ قوم ہے جنہوں نے، ہمارے اسلاف نے
یہاں پر حکومت کیسے کرتے ہیں وہ بتلا کے گئے. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے دوسروں کو جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. ارے ہم وہ قوم ہیں، وہ مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر وہ ہمارے علماء دین ہیں، ہمارے ائمہ کرام ہیں، جن کی قربانیوں کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا. ارے سرزمین ہندوستان پر میرے شہداء کے غیور مسلمانوں، اگر کوئی بی جے پی، راشٹروادی کانگریس یا شیو سینا یا پھر ہندو مہا سبھا کا کوئی آدمی، کوئی شخص تم کو کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اس ملک میں قربانیاں کیا ہے، تو تم بتلا لو کہ ہندوستان کی آزادی میں اگر کسی قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہندوستان کی آزادی میں کسی قوم کا جان مال کا نقصان ہوا، تو مسلمان تھے، ہمارے عظیم علماء کرام تھے، جنہوں نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس ملک میں جو انگریزوں کا تسلط تھا، انگریز اس ملک کو غلام بنا چکے تھے، ہم نے اپنے جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کے بھائی رہے. ارے ریشمی ریوان کی تحریک کو چھیڑنے والے ہم، کالے پانی کی سزاؤں کو کاٹنے والے ہم. ارے دہلی سے لے کر میرٹھ تک، دہلی سے لے کر ولی آباد تک، دہلی سے لے کر موجودہ پاکستان کے پشاور تک جتنے راستوں میں درخت تھے، ان درختوں پر ہمارے عظیم علماء کرام کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا، اور وہ لاشیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس عظیم ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے ہم کو بچانا ہے، اس ملک کو آزاد کروانا ہے. اس وقت کوئی شیو سینا، بی جے پی، خاکی چڈی والے نہیں تھے. اگر سنگ پریوار، نتھی رام گوڈسے، ان کے جو لوگ تھے، آپ کو معلوم ہے مسلمانوں انہوں نے کیا کیا؟ انگریزوں کی جوتیاں صاف کرنے کا کام انہوں نے کیا. انگریزوں کے مقدم تھے سنگ پریوار کے لوگ، انگریزوں کی چاپلوسی کیا کرتے تھے. ارے وہ مر مٹنے کا جذبہ تو صرف ایمان والوں کے اندر ہے، وہ مسلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں نہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، وہ آخر میں جو زندگی آخرت کی ہے وہ لامحدود ہے. جانوں کی قربانی ہم نے دی، جے ہند کا نعرہ ہم نے لگایا، مالوں کی قربانی ہم نے دی، اپنے مدارس دینیا کے طلباء اکرام نے جا کر شہادت کا جام کیا. لیکن وہ لوگ جو انگریزوں کی غلامی کرتے تھے، انگریزوں سے مخبری کیا کرتے تھے، انگریزوں کی جوتیاں سیدھا کیا کرتے تھے، آج اس ملک کے تمام محکموں پہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم سب کچھ مٹا دیں اس کے باوجود بھی ہم پر شک. یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے میرے پیارے مسلمانوں. ہماری تاریخ کو مسخ کر دیا گیا ہے، مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا. ایک سوچے سمجھی سازش کے تحت ہم کو درکنار کر دیا گیا، اور وہ لوگ جن کا کوئی حصہ نہیں اس ملک کی آزادی میں، آج وہی لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کی بڑی بڑی ایجنسیوں میں ان کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر وہ فائز ہیں، اور جن کے آباء و اجداد نے اپنا سب کچھ مٹا دیا اس ملک کے لیے، آج ان کو کیا ملتا ہے؟ ملک کی آزادی کے بعد اگر مسلمانوں کو کچھ ملتا ہے تو میسا جیسا قانون ملتا ہے، کالا جیسا قانون ملتا ہے، مکو کا جیسا قانون ملتا ہے، راشو کا جیسا قانون ملتا ہے، UAPA جیسا قانون ملتا ہے. مسلمانوں کو کچھ ملتا ہے تو غربت ملتی ہے، مسلمانوں کو کچھ ملتا ہے تو ان کو اپنی مسجدوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ملتا ہے. مسلمانوں کو اس ملک کی آبادی کے بعد میں اگر کچھ ملتا ہے تو فسادات ملتے ہیں، سروں اور سینوں پر گولیاں ملتی ہیں. ہم غربت کا شکار ہیں، ہم فسادات کا شکار ہیں. ہماری نسلوں کو ہم کو پڑھنے لکھنے سے، تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے. ہمارے علاقوں کو ترقیاتی کاموں سے محروم کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں ہم کو سب کچھ لٹتا ہے، پٹتا ہے. فسادات میں عصمتوں سے، عزتوں سے کھیلا جاتا ہے. ہمارے چھوٹے موٹے کاروبار کو نشانہ بنا کر ہماری تجارت گاہوں کو جلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو مجرم بنا کر یہ خاکی وردی والے جیلوں میں ڈالتے ہیں. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟
اور اگر اس کے بعد میں اگر مجلس کچھ کہتی ہے تو مجلس کو بولا جاتا ہے کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتے ہیں، ان کو پرمیشن مت دو، جن کے اوپر کیس درج کرو، ایسا کرو ویسا کرو۔ ارے آج سے چند دن پہلے راج ٹھاکرے کا بیان آتا ہے عدلیہ کے خلاف میں، جوڈیشری کے خلاف میں، کورٹ کے خلاف میں، وہ بیان دیتا ہے راج ٹھاکرے دہی ہانڈی کے موقع پر کہ عدلیہ کو ہمارے کلچر، ہمارے مذہب، ہمارے سماج کے کام میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راج ٹھاکرے بیان دیتا ہے، عدلیہ کے خلاف میں دیتا ہے، نہ کوئی کیس بک ہوتا ہے، نہ کہیں میڈیا ٹرائل چلتا ہے، نہ اخبارات لکھتے ہیں، نہ میڈیا میں آتا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے وہ بھی دن دیکھا ہندوستان میں، اس ملک کی آزادی کے بعد میں اگر اس ملک کے سیکولرزم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارے اللہ کا گھر بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد میں مسلمان نتیجے کا انتظار کر رہے تھے کہ کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلے کے دن مسلمان مسجدوں میں جا کر رو رہے تھے، مسلمان اللہ کے گھر میں جا کر اپنی فریاد کو دے رہے تھے، مسلمان کہہ رہے تھے اے اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کر دے، اے اللہ بابری مسجد کو پھر سے وہاں پر تعمیر کروا دے۔ سب کے سب جا کر وہاں پر غم اور مصیبت کی حالت میں اللہ کے گھر کی امید کر رہے تھے، لیکن اس کے خلاف میں برعکس فیصلہ آیا۔ الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا، لیکن کوئی ہندوستان میں ایک جو مسلمان ہے جس نے عدلیہ کے خلاف میں، کورٹ کے خلاف میں بیان دیا؟ کسی ایک مسلمان نے عدلیہ کے خلاف میں بیان نہیں دیا۔ غم میں تھے، مایوس تھے، نا امید تھے، رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کورٹ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ مسلمان ہے، لیکن راج ٹھاکرے بولتا ہے تو کوئی قانونی گرفت نہیں۔ واہ، کیا قانون ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ختم کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی کہے، وہ کچھ بھی کہے، کچھ بھی بولے، نہ قانون ہے نہ کچھ ہے، یہ دوہرا معیار بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو اگر قائم رکھنا ہے تو اس ملک میں مسلمانوں کو، دلتوں کو ان کا حق دینا پڑے گا۔ اور جب ہم بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن کیے، جب ہم بولتے ہیں تو کیس بک کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ کچھ بھی بولے، وہ بچے پیدا کرنے کی بات کریں، وہ تھرمامیٹر کی بات کریں، وہ لوگہت کی بات کریں، پاکستان جانے کی بات کریں، اس ملک کے مسلمانوں کو پاکستان یا خبرستان کہیں، یا پھر وہ لوگ کہیں کہ اس ملک کے مسلمان غدار ہیں، تو کہیں پر کچھ نہیں۔ بار بار بولتے رہے، اور آج کل میں ایک 4-6 مہینے سے اس عورت کو بھی دیکھ رہا ہوں جس کا نام سادھوی پراچی ہے۔ جب بھی زبان کھول رہی ہے مسلمانوں کے خلاف میں سادھوی پراچی بیان دے رہی ہے۔ کبھی بول رہی مسلمانوں کو ایسا کرو ویسا کرو، پرسوں تو حد کر دی کہ فلاں مسلمان کا گردن لا لو 50 لاکھ دے دوں گی، فلاں کی گردن لا لو 25 لاکھ دے دوں گی۔ ارے ایسا کون سا غم ہے، کون سا غصہ ہے، پتہ نہیں ہمارے کون سے ایسے مسلم نوجوان نے اس کے ساتھ ایسی کیا بے وفائی کی ہے جس کے غلط بول رہا ہوں؟ ارے جب بھی زبان کھولی مسلمانوں کے میاں بھائی کے خلاف میں بول رہی، سنے نا آپ ہی، جب بھی وہ سادھوی پراچی زبان کھول رہی مسلمانوں کے خلاف میں بول رہی۔ یہ کیا ہے بابا؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ مسلمان کے منہ میں زبان نہیں ہے؟ ارے الحمدللہ مسلمانوں کے منہ میں اللہ نے وہ زبان دی ہے کہ جب ہم کہیں گے تو رات بھر تم بیٹھ کر روتے رہیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کہا۔ بار بار مسلمانوں کو ٹارگیٹ، مسلمانوں کے خلاف میں بولنا،
बार बार इशारा। अभी तोगड़िया, ठाकरे वाकरे, आदित्यनाथ योगी पहले सब बोलते थे ना, अब जब से अकबर साहब, असद साहब बोलना शुरू करे थोड़ा कम हो गए। अब इन्हें 2-4 महीने से बोल रही थी इसलिए मैं बोला, बोल रही थी। मैं बोला भाई इतना जोश इसको कहां से आया, क्यों इसको तकलीफ हुई होगी, वो सोच के बोला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको भी एहसास होता होगा, महसूस होता होगा। पहले ये बोलते थे, हम सुनते थे। अब जब भी इनका बयान आता है टीवी खोलकर तुम लोग बैठ जाते हो कि अब मजलिस क्या बोले। सही है ना? अरे मजलिस मुजाहिदों की जमात का नाम है, मजलिस मर्दों की जबान का नाम है, मजलिस ऐवानों में जाकर मर्दों की तरह बेबाकी के साथ मुसलमानों के खिलाफ में होने वाले बयानात को देने वालों का नाम। अरे किसी से डरने और घबराने वाली जमात नहीं है, न किसी से डरते हैं न घबराते हैं। लेकिन याद रखो ऐ मेरे शहादा के गयूर मुसलमानों, अगर आपको आपके हक तलफी का, अगर आपको आपके साथ में हो रही नाइंसाफी का, अगर आपको आपकी जिंदगियों में बदहाली का बदला अगर लेना है, तो आपको जमहूरी हिंदुस्तान में जमहूरी दायरे में रहते हुए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो हथियार दिया है, उस हथियार को इस्तेमाल करना होगा। अपने वोटों की ताकत के जरिए से अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा। अरे यही तो वोट है जिसकी वजह से एक चाय वाला भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना। ये वोटों की वजह से तो बने ना। तो तुम अपने वोटों की ताकत को तब समझोगे मेरे भाई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस इनके दरखलीद गुलामों के पीछे जाना छोड़ो। और मुझे ये भी मालूम है कि मेरे आने से पहले पुलिस को जाकर कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे पीआई साहब के सामने, क्या नाम है उसका, जो भी है पहचानते होंगे आप, अपने वजू के मुंह से उसका नाम क्यों लूं। वहां जाकर पीआई साहब से मिन्नतें कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, बोला था पीआई साहब इनको परमिशन मत दो। लेकिन सलाम करता हूं आज मैं शहादा के उस पीआई को कि इतना प्रेशर आने के बाद भी उन्होंने मजलिस के जलसे को यहां पर होने दिया। वाकई सलाम है कि आज हमारे शहादा के उस पीआई साहब को मिला। इतना प्रेशर डालने के बाद भी यहां पर उन्होंने परमिशन दी, कहा कि जलसा लो, जमहूरियत है, हर एक को आजादी है, अपने ख्याल को। अब फिर मैं यहां से जब जलसा करके जाऊंगा, उसके बाद ये कांग्रेस के गुलाम, राष्ट्रवादी के गुलाम मुसलमानों के चौखटों पर, दरवाजों पर आके खटका देंगे। क्या नाराजगी है भाई, साहब बुला रहे थे, आप बैठ के बात करेंगे कौन सी पोस्ट होना, क्या काम होना। हकीकत कह रहा हूं, कल से देख लेना। और फिर इनके कुछ गुलाम मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करने के लिए मुस्लिम महलों में जाकर ये कहेंगे कि ये बीजेपी के हैं, शिवसेना के हैं, फलां के हैं, फलां। लेकिन अरे हम किसी से मिले मिले नहीं हैं। कौन किससे मिला हुआ है? आज से 2 महीने पहले मुंबई की असेंबली के अंदर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमारे शेर, हमारे एमएलए वारिस पठान को वहां पर भारत माता की जय कहने पर मजबूर किया जा रहा था। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि प्रस्ताव को लेकर भागने वाला स्पीकर के पास में न शिवसेना का आदमी था, न बीजेपी का था। अरे हम और अफसोस तो ये है कि जो लोग
मुसलमान होकर सामने सामने आगे आगे बढ़ रहा था वो अब्दुल सत्तार और कह रहा था कि आओ शिवसेना वालों, आओ बीजेपी वालों, आओ राष्ट्रवादी वालों, आओ वारिस पठान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारा देना होगा और कहना होगा कि भारत माता की जय कहना होगा, वरना इस ऐलान से बेदखल करो, रुकनियत से खारिज कर दो, एमएलएशिप से बर्खास्त कर दो। सब के सब शिवसेना के, बीजेपी के, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के सब गुलाम आगे बढ़ रहे थे। कोई कह रहा था कि गिरहबान पकड़ लो, वारिस पठान को इस ऐवान से हटा दो, सब के सब मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो शेर जिसके पीछे आपकी ताकत है, आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं है, वारिस पठान ने असेंबली के अंदर ठहर कर कहा कि अगर भारत माता की जय कहने पर मेरी रुकनियत से अगर बर्खास्त करना चाहते हो और कर दो, और तुम अगर चाहते हो कि मुझे असेंबली से ऐवान से बेदखल किया जाए, कर दो। इस रुकनियत को मैं अपने जूती पे रखूंगा, लेकिन अपने ईमान को सौदा नहीं करूंगा। ये होता है ऐवान में जाकर मुसलमानों की बेबाक तरीके से तर्जुमानी करना। ये होता है मेरे प्यारे मुसलमानों। असेंबली मुंबई में कोई थप्पड़ खाया खामोश रहा, कोई कुछ कहा खामोश रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दो शेर ऐवान असेंबली के अंदर दहाड़ आए। यही वजह होती है कि आपका दर्द, आपकी परेशानी, आपके मुश्किल, आपके मसाइल, आपके तमाम परेशानियों को अपनी परेशानी समझना, आपके दर्द को अपना दर्द समझना। अरे आज मैं इस जलसे में तमाम अम्बेडकरवादियों से भी कहना चाहता हूं मेरे भाई कि आओ, हमारे सदर साहब ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम का ईमानदारी के साथ में नारा दिया है। जाओ खेड़ा में जो प्रकरण हुआ, अहमदनगर के जाओ खेड़ा में जहां दलितों के साथ में जो जुल्म की दास्तान महाराष्ट्र में लिखी गई, उसको देखा आपने कि जिंदा कत्ल कर कर उनको पैंट में डाल दिया गया। कोई एमपी, कोई एमएलए सिवाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उनके घर में नहीं पहुंचा। आवाज उठाई पार्लियामेंट में, राष्ट्रवादी के सांसद थे, समाजवादी के थे, बीजेपी के थे, शिवसेना के थे, सब थे, लेकिन उन अम्बेडकरवादियों का दर्द रखने वाला सिर्फ एक कायद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। वीके सिंह फरीदाबाद के हरियाणा में जो घटना घटती है, दलितों को जिंदा जलाया जाता है, मीडिया पूछती है तो कहता है कि होता है, चलता है। अरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद में सबसे ज्यादा फिरका परस्ती हुई। उस फिरका परस्ती की हद तो ये हो गई मेरे अम्बेडकर वादियों कि वहां पर मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइब्रेरी को रात में चोरों की तरह घुसकर तोड़ दिया। ये काम हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई, आज हमको और आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक ताकतवर मौक़िफ़ में यहां पर खड़ा करना होगा। हमारे कायदीन हर वक्त हर लम्हा मुसलमानों और दलितों की फिक्र में है। अरे यहां पर मैं देख रहा हूं जो मुस्लिम इलाके हैं, इन इलाकों में कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं। कब होगा? ये मुस्लिम इलाके चीख चीख कर इस बात की गमबाजी कर रहे हैं कि सिर्फ हमसे वोट लिया गया। न यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का इंतजाम है, न यहाँ पर रोड का इंतजाम है, न यहाँ पर स्कूल का इंतजाम है, न यहाँ पर नालियों का इंतजाम है, न यहाँ पर रास्तों का सही इंतजाम है, न यहाँ पर दवाखानों का इंतजाम है। जब मंशूर बना राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो उसमें लिखे कि मुसलमानों को ये करेंगे, ये देंगे, वो देंगे, स्कूल बनाएंगे, तालीम में आगे बढ़ाएंगे। और हमारे भाई ने कहा कि शादी खाना भी देंगे मुस्लिम महलों में, बोल के ये भी डिक्लेयर करे थे। सही है, शादी खाने की बात भी करे। अब शादी खाना कब बनाते? कि राहुल की शादी होने के बाद बनाते या उससे पहले बनाते?
कुछ नहीं बनाते, सिर्फ वोट लेने आते, वोट ले लिए, फिर अगले इलेक्शन में आपको मिलते। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हैदराबाद की अवाम से जाकर पूछो क्या कर रही है वहां पर। केजी प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज, एमबीबीएस, डिग्री, इंजीनियरिंग, आईटीआई और उससे बढ़कर कई तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन चला रही है। और वहां पर अल्लाह का करम है कि 1500 बेड का बिस्तर का ओवैसी हॉस्पिटल है, तो 1800 बिस्तर का वहां पर असरा हॉस्पिटल है। वहां कोई धर्म, जात, समाज नहीं देखा जाता, बल्कि कोई भी समाज का आदमी जाता है, मरीज जाता है, 5 रुपए की चिट्ठी फाड़ता है और अपना मर्ज दूर कर कर आला तरीन डॉक्टरों से दवाइयां मुफ्त में लेकर आता है। आपके पास कोई दवाखाना यहाँ पर बनाया उसने? कोई दवाखाना बनाया यहाँ पे? कोई स्कूल उनकी जानिब से बना हुआ है? ना कोई स्कूल है, ना दवाखाना है, ना कुछ काम है, ना कुछ है। बस मुसलमानों को खुश करने के लिए ईदगाह पर टोपी पहन के ऐसा आ जाता जैसा मालूम होता कि अभी हज करके आए। ये काम कर रही है यहाँ की राष्ट्रवादी, ये काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज तकिया बाजार, अकबर चौक, बिंजार गली, गरीब नवाज कॉलोनी, इन तमाम कॉलोनी के अंदर आज तरक्कियाती काम रुके हुए हैं मेरे भाई। इसका जिम्मेदार कौन है? इन कामों के बारे में सोचो। आज क्या कुछ नहीं हो रहा है? आपने देखा, हमने देखा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम नहीं जागे तो कौन हमको जगाएगा? अपनी ताकत को समझो मेरे भाई, अपनी ताकत को समझो और ऐवानों में आपका दर्द रखने वाले अपने नुमाइंदों को फिर। अरे बार बार इनसे कई कमेटियां बनाई, कांग्रेस के अपने दौर इख्तियार में सच्चर कमेटी बनाई, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना, महमूद रहमान कमेटी बनी। तमाम के तमाम कमेटीज ने इस बात को जाहिर कर दिया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा झुग्गर झोपड़ियों में रहने वालों की तादाद मुसलमानों की। हिंदुस्तान में दलितों से बढ़कर जिंदगी पर मजबूर किसी कौम को कर दिया गया है रहने के लिए, तो मुसलमानों को कर दिया। मुसलमानों को तालीम में, मुसलमानों को नौकरियों में रिजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कांग्रेस की हुकूमत 15 वर्ष तक महाराष्ट्र में सत्ता में थी, इख्तियार में थी, मरकज में दिल्ली में इनकी हुकूमत थी, लेकिन हमको रिजर्वेशन से रोका और जाते जाते एक अच्छा सा हमको लॉलीपॉप दे के चले और फिर बाद में रोडों पे उतर रहे। असेंबली हाल के बाहर में आकर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिए, बल्कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बिल को जला रहे। कौन रोका था मेरे भाई इनको? कौन रोका था पृथ्वीराज चौहान को, अशोक चौहान को, ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हमको रिजर्वेशन देने से किसने रोका था? लेकिन ये लोग ये जितने हिंदुत्ववादी संगठनाएं हैं जिनकी सोच मुसलमानों के खिलाफ में फिरका परस्ती की है, वो उनको बता रहे थे कि देखो हिंदुस्तान की आजादी के बाद से लेकर आज तक तुमने जितना मुसलमानों का नुकसान नहीं किया है उतना हमने किया। ये देखो सच्चर कमेटी, ये देखो महमूद रहमान कमेटी, ये देखो रंगनाथ मिश्रा कमीशन। मजाक बनाया गया हमारा, नौकरियां हमको नहीं मिलती, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के मौके हमको नहीं मिलते। अरे क्या इस मुल्क में, क्या शहादा के मुसलमानों, तुमने जो जिंदगी गुजारी है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाली नस्लें भी वही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए? क्या तुम इस मुल्क में सिवाय पंचर जोड़ने के दूसरा काम नहीं कर सकते? क्या तुम इस मुल्क में ठेला बंडी चलाने के अलावा नौकरी नहीं कर सकते? क्या तुम इस मुल्क में छोटे मोटे कारोबार तक महदूद रह सकते हो? अपने वतन को
دیگر سماج کو موقع مل رہے ہیں تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے. ارے ہماری بھی تو خواب ہے, ہمارے بھی کچھ امیدیں ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں ان چھوٹے نونہالوں کو ڈاکٹر بنتا ہوا دیکھنا, ہم بھی چاہتے ہیں انجینئر بنتا ہوا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے بھی غریب ماں باپ کے کچھ سپنے ہیں, کچھ ان کے خواب ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر پروفیسر بنے, ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, ہمارا بچہ انجینئر بنے, ہمارا بچہ اس ملک میں اچھا سائنسدان بنے. لیکن کیا ہم کو موقع مل رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے برسہ برس تک یہی کانگریس اور راشٹروادی کو اپنی جماعت سمجھا. ہم نے برسہ برس تک یہی سوچا کہ یہ لوگ ہماری امیدوں پر کھڑا اتریں گے. ہم نے برسہ برس تک یہی سمجھا کہ یہی لوگ ہمارے خوابوں کو تعمیر کریں گے. ہم نے برسہ برس سے یہی سمجھا کہ یہی لوگ ہمارے کام آئیں گے, ہمارے درد کو, ہمارے احساس کو سمجھیں. لیکن یہ مکاروں کی جماعت, یہ عیاروں کی جماعت جس نے اس ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک سوائے مسلمانوں کا فسادات کے, سوائے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو شہید کرنے کے, سوائے مسلمانوں کو مکوکا تاغا جیسے قانون میں ڈالنے کے, سوائے مسلمانوں کو مالیگاؤں بم دھماکے جیسے جھوٹے الزام میں 10 برس تک جیل میں ڈالنے کے, سوائے مسلمانوں کو نقصان دینے کے اور کوئی کام نہیں. یہ کام کیا ہے انہوں نے. لیکن آج اگر ہم اب بھی نہیں سمجھیں گے تو میرے صحابہ کے پیارے مسلمانوں, کون آئے گا ہم کو سمجھانے کے لیے؟ کیا ہندوستان کی جمہوریت میں ہم کو صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ کسی مشرک کو, کسی کافر کو اپنا قائد بنائے؟ ارے سب کو آزمایا تم نے, اندرا پارٹی کو آزمایا, کانگریس کو آزمایا, شرد پوار کو آزمایا, راہل کو, سونیا کو, ملائم کو, ہر ایک کو آزمایا. میرے بھائی, ایک مرتبہ اپنے بھائی کو بھی آزماؤ. ایک مرتبہ مجلس کو اپنی خدمت کا موقع دو میرے پیارے مسلمانوں. پھر دیکھو کہ زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. ارے ہمارے قائدین جب اسٹیج پر کہتے ہیں تو الحمدللہ عملی میدان میں اس کو پورا کر کر دکھاتے ہیں. اکبر الدین اویسی صاحب نے آج یہاں پر مالیگاؤں کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ملک صاحب ہیں, ان سے پوچھو کہ ناندیڑ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلیم میں مریض اور پھر صحت کے میدان میں پیچھے ہے, یہاں پر مسلمانوں کے لیے ایک دواخانہ, ایک تعلیمی ادارہ قائم کروں گا. مالیگاؤں میں کہا تھا کہ ملک صاحب یہاں پر جگہ لیں گے, یہاں پر کام کریں گے. اس کے بعد بھیونڈی میں کہا تھا, ممبئی میں کہا تھا, اورنگ آباد میں کہا تھا کہ ہم جیتے یا ہارے, ہار اور جیت ہماری خدمت کو روکنے میں آڑ نہیں آ سکتی. ہم جیتے یا ہارے, اور ہم صدقے دل سے مسلمانوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اس کام کو کریں گے تو الحمدللہ, الحمدللہ. ملک صاحب سے پوچھو کہ وہاں پر 1 ایکڑ کی اراضی زمین دی گئی ہے, کام شروع ہونے والا ہے. ناندیڑ میں لی گئی ہے, بھیونڈی میں لی گئی ہے, اورنگ آباد میں لی گئی ہے, ممبئی میں لی گئی ہے. اللہ کے فضل سے اکبر الدین اویسی صاحب کے ذاتی خرچ پر ناندیڑ میں 8 اسکول پری پرائمری انگلش میڈیم کے چلائے جا رہے ہیں. الحمدللہ اویسی ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پر ناندیڑ میں 300 سے 400 پیشنٹ آتے ہیں علاج کے لیے. وہاں پر دوائیاں مفت میں دی جاتی ہے, 5 روپے کی ایک چٹھی پر دی جاتی ہے. پورے ہندوستان, پورے مہاراشٹر میں سوکھا تھا, خاص طور سے مراٹھواڑہ میں سوکھا تھا. 7 پانی کے ٹینکر وہاں پر چلائے گئے. 2 ایمبولینس کی سروس ناندیڑ کے اندر 24 گھنٹے فری سروس کے نام پر چلائی جاتی ہے. فسادات ہوتے ہیں, کہیں نندروار میں ہوا, شہادہ میں ہوا. نندروار میں ہم نے آ کر وہاں پر مسلمانوں کے گھروں تک گئے, جیل میں گئے. وہاں پر ہم نے وکیلوں کے لیے, جس میں ہمارے صدر بھی اندر تھے غفر صاحب, وکیلوں کے لیے وہاں پر مالی تعاون کیا. عمر کھیل میں ہوا, ہم تعاون کیے. بھساور میں ہوا, ہم نے تعاون کیا. ارے ہر جگہ جا رہے ہیں تو صرف ایک ہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر
اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی زبان لے کر آئے، اور کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائی. ہم آئے ہیں یہاں پر تو یہاں پر آپ کو غلاموں کی زنجیروں سے جو ذہنی طور سے آپ پہ ڈال دی گئی ہے ان زنجیروں کو نکالنا چاہتے ہیں. اور ہمارے مستقبل کا، ہمارے نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ یہ کانگریس یا راشٹروادی نہیں کرے گی، بلکہ یہاں کی عوام آپ خود کرو گے. اور آپ لوگ ایک مرتبہ مجلس کو آزماؤ، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ میں جو بول کے گیا تھا صحیح بول کے گیا تھا. کیونکہ کام کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین آگے ہے. اگر آپ کو یقیناً دیکھنا ہے تو جاؤ میرے بھائی حیدرآباد میں جا کر دیکھو کہ کس طریقے سے مجلس کام کر رہی ہے. چاہے مسلمانوں کے طبی شعبے کا مسئلہ ہو، تعلیمی شعبے سے ریلیٹڈ ہو، یا کہ پھر ہمارے شریعت میں مداخلت کا مسئلہ ہو. کہنا تو بہت کچھ تھا، شاید اللہ کی مرضی تھی کہ میں آپ کے سامنے کہوں اور آپ بھی مجھ کو سنیں. اسی لیے الحمدللہ بارش بھی ہوئی. لیکن میرے پیارے مسلمانوں، آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم آپس میں کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے مسلمانوں سے محبت کریں. کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھے، حرام ہے میرے بھائی. یہ نہ دیکھے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیثی ہے کہ سنی ہے. یہ نہ دیکھو مسلمانوں کہ ہاتھ وہ ناک کے نیچے باندھ رہا ہے کہ ہاتھ ناک کے اوپر باندھ رہا ہے. یہ نہ دیکھو نہ ان مسئلوں میں پڑھو کہ رفع دین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اور یہ مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہو. لیکن خدا کی قسم دشمنان اسلام ہمارے ہاتھوں کو کاٹنے کی سازشیں رچ رہا ہے. اور صرف ہم ہاتھوں میں الجھے ہوئے، ہم مکتبوں میں، ہم فکروں میں الجھے ہوئے، ہم اماموں میں الجھے ہوئے، ہم مسلکوں میں الجھے ہوئے، ہم فکروں میں الجھے ہوئے. اس سے آگے سوچو میرے بھائی، کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرو، نفرت نہ کرو. میرے پیارے مسلمانوں، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ لاؤ. مسلمانوں سے محبت کرو، ابنائے وطن سے محبت کرو، خلوص اور پیس اور شانتی کا پیغام دو، ایک دوسرے کے درد میں کام آؤ. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف غدار ہیں، ہم ملک کے وفادار نہیں ہیں، تو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کوئی وفادار ہے، جس کو اس ملک میں سب سے ذاتی محبت ہے، اور محبت کیوں ہے، سرزمین ہندوستان سے ہم کو محبت کیوں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ملک ہمارے باپ کا ملک ہے. یہ ملک ہمارا تھا، اس سے محبت تھی. یہ ملک ہمارا ہے، اس سے محبت ہے. یہ ملک ہمارا ہی رہے گا، اس سے محبت ہے. کوئی نہیں جاتا میرے بھائی. سب کو دیکھیں کون کتنے پانی میں ہے. پہلے بھی اس ملک کی آزادی کے وقت مسلمان نعرے تکبیر اللہ اکبر بول کے آگے بڑھے اور اس ملک کا انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا. اور ہم کو ایک موقع دو اور دیکھو پھر اس ملک کی حفاظت کے لیے کوئی تیسرا نہیں بلکہ مسلمان ہی آگے بڑھ کر اپنی جانوں کو. آپ تمام سے میں کہوں گا کہ کشمیر کے اوری میں جو واقعہ ہوا ہے، جہاں پر پاکستان کے درندوں نے ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے، آپ تمام سے میری درخواست ہے، اپیل ہے، التجا ہے کہ وہ جوان جو بارڈر پہ ملک کی سرحدوں پر کھڑے رہ کر ہماری حفاظت کے لیے ہتھیار لے کر کھڑے، ان 19 شہیدوں کے لیے ہم بھی غم منائیں. ان کی بیواؤں، ان کے گھر والوں کے غم میں ہم بھی شریک رہیں. اس لیے اٹھو اپنی جگہوں سے 2 منٹ کے لیے ہم سب مل کر ان شہداء کے غم میں، ان کے گھر والوں کے غم میں ہم تمام کے تمام ٹھہر کر خاموشی سے ان کو ہم اپنے غم میں شریک کریں. اٹھ جاؤ کھڑے رہ کر میرے بھائیوں. 2 منٹ کے لیے ہم وہ کشمیر کے اوری میں جو ہمارے شہیدوں
जवानों को शहीद किया गया है, हम उनके लिए ठहर कर खड़े रहकर 2 मिनट के लिए खामोशी करें और उनको अपनी तरफ से गम का पैगाम दे कि ऐ मेरे प्यारे सरहदों पे खड़े हुए जवानों, तुम तन्हा नहीं हैं, तुम्हारे घर वाले तन्हा नहीं हैं, तुम्हारे गम के साथ हम भी बराबर के शहीद शरीक हैं। हम खड़े रहकर उन तमाम हमारे जवानों को यहाँ से उनके गम में शरीक होने की अलामत को पेश करते हैं। 2 मिनट के लिए खामोशी बरतें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। और आखिर में कहूँगा खास तौर से आप तमाम को कि कम से कम पीआई साहब के उस हुक्म का एहतराम करो जो लोग हमको छेड़ने की कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन खामोशी के साथ में अपने घरों को वापस जाओ, पीसफुल माहौल बनाओ। खुदा हाफिज, शुक्रिया। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का ऐलान करता हूँ कि प्रोग्राम अपने वक्त पर अपने इख्तिताम को पहुँचे। किसके दे क्या मौसम था